बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनको तूतिए हिंद कहा जाए तो ये बात बिल्कुल सही होगी। और आज मैं आपको हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, आपको शायद मालूम होगा या नहीं होगा, 12 साल तक इनकी औलियाई छीन ली गई थी। इनकी औलियाई किसने छीनी थी, वो कौन थे और किस वजह से इनकी औलियाई छीनी गई थी, ये सारा किस्सा जो है ये क्या है, इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपको ये सारा किस्सा सुनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा पसंद आएगा। मैं अपने तमाम बहनों भाइयों से जो घर में बैठे मेरे इस किस्से को मेरी ज़ुबान से, मेरी आवाज़ से सुनेंगे, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं और इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो लाता रहूं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की एक मुरीदनी थी जो कि एक गुजरी थी। गुजरी जो थी वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए रोज़ाना अपने घर से दूध का एक बड़ा कटोरा भर कर के दूध ले कर के जाया करती थी और अपनी सबसे पसंदीदा भैंस का दूध वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए लेकर के जाती थी और उनको वो दूध का छन्ना जाके दिया करती थी। और सरकार वो दूध पी कर थोड़ा दूध उसमें से बचा दिया करते थे और वो दूध गुजरी पी जाया करती थी। ये सिलसिला बहुत सालों से जारी था। वो इनकी ऐसी मुरीदनी थी कि जिन्होंने कभी अपने पीर से कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, कोई करामात, कोई मौजज़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी। बस वो बेलौस अकीदत करती थी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से, और इसी बेलौस अकीदत को सामने रखते हुए वो बहुत दूर से दूध का भरा हुआ छन्ना लेकर के हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हुज़ूर पेश होती थी और रोज़ाना उनको वो दूध का छन्ना देती थी, जिसमें से वो थोड़ा सा दूध बचा करके इस गुजरी को दे दिया करते थे। इसी तरह वक्त गुज़रता जा रहा था और इसी तरह निज़ाम चलता रहा। ये रूटीन सालों तक बरकरार रही। वो गुजरी भी हर रोज़ किसी भी हालत में, चाहे वो बीमार है, चाहे वो सही है, वो किसी भी पोजीशन में होती, वो बिला नागा सरकार के लिए दूध का छन्ना लेकर के जाया करती। एक दिन वो अपने घर से निकली और दूध का भरा हुआ छन्ना लेकर के सरकार के हुजरे की तरफ रवां दवां थी। सरकार का हुजरा उसके घर से बेहद दूर था, जिसके लिए उसे काफ़ी पैदल चल के जाना पड़ता था। रास्ते में उसने एक फ़कीर देखा। उस फ़कीर ने उसे सदा लगाई कि ए गुजरी, रुक जा, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने या पीने को हो तो मुझे दे दो। उस गुजरी ने सोचा कि ये भी एक फ़कीर है, मैं अपने मुर्शद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के लिए रोज़ाना दूध लेकर के जाती हूँ, जिससे कि वो मुकम्मल नहीं पीते बल्कि उसमें से कुछ बचा कर वो मुझे दे देते हैं, तो मैं इस हिसाब में इसको इतना दूध दे देती हूँ कि जितना सरकार बचा कर के मुझे देंगे। उसने अपने एक हिसाब में उतना दूध उस फ़कीर के छन्ने में डाल दिया और उसको कहा कि लो बाबा, ये दूध वो दूध है जो अमूमन मेरे सरकार बचा करके मुझे दे देते हैं। अब ये दूध तुम्हारी किस्मत में था, मैं नहीं आज पीऊँगी, तुम पी लेना। ये कह करके वो गुजरी वहाँ से जाने लगी। अब उन बुज़ुर्गों ने जिन्होंने वो दूध गुजरी से लेकर के पिया था, गुजरी को आवाज़ दी। उन्होंने कहा कि देखो, तुमने मेरी भूख प्यास में मदद की है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी थोड़ी-सी मदद कर दूँ। तो गुजरी ने कहा कि मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने तो आज तक अपने पीर से कुछ नहीं मांगा जिनकी मैं इतनी इज़्ज़त करती हूँ, और मुझे आपसे क्यों किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि मेरा मुर्शद बड़ा कामिल मुर्शद है। अगर मैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से कुछ मांगूँ तो मुझे मेरे ख़्याल में बड़ी आसानी से वो सरकार दे सकते हैं, लेकिन मुझे किसी चीज़ की हाजत नहीं है, मुझे अल्लाह का दिया सब कुछ है। अल्लाह ने पहले ही मुझ पर इतना करम कर रखा है कि जिसकी इंतहा नहीं है, तो भला मैं किसी से क्यों मांगूं। उन बुज़ुर्गों ने फिर भी ज़मीन से 3 छोटे-छोटे पत्थर उठा करके गुजरी को कहा कि ये रख लो। ये इसलिए कि तुम ये पत्थर अपने पास रखो,
اگر زندگی میں تمہیں یا تمہارے پیر کو کبھی کوئی ایسی مشکل آئی جس کا کوئی حل نہ ہوا تو بسم اللہ پڑھ کے ان پتھروں کو آسمان کی طرف اچھال دینا۔ ایک ایک کر کے ایک ایک پتھر جب تم آسمان کی طرف اچھالو گی تو جب تیسرا پتھر آسمان سے زمین پر گرے گا اس سے پہلے پہلے اللہ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ اس گجری نے وہ پتھر اپنے پاس رکھ لیے اور ان بابا جی سے اجازت لے کر کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ حسب معمول انہوں نے اس گجری نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ دودھ کا چھنا پیش کیا۔ سرکار نے نوٹ کیا کہ چھنے میں دودھ تھوڑا کم ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی بات نہیں کی، دودھ پیا اور حسب معمول اس میں سے تھوڑا سا بچا کر گجری کو دے دیا۔ گجری نے کہا نہیں سرکار، آج مجھے دودھ آپ لوگ نہ دیں، آج دودھ کم تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں آپ کی طرف آ رہی تھی تو میں نے ایک فقیر دیکھا جو کہ راستے میں بیٹھا تھا، تو اس نے مجھ سے صدا لگائی کہ اسے کچھ کھانے پینے کی چیز دے دوں، تو میں نے دودھ تھوڑا اس میں سے اسے ڈال کر کے دے دیا اور باقی بچا ہوا دودھ میں آپ کے لیے لے آئی، جس میں آپ نے پی لیا، یہ آپ ہی کا حصہ تھا، میرے لیے جو آپ روزانہ چھوڑتے ہیں وہ حصہ جو ہے وہ میں نے اپنے حصے کا اس فقیر کو دے دیا۔ گجری کی بات سن کر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ انہوں نے گجری سے کہا نہیں بیٹا، یہ جو دودھ میں نے چھوڑا ہے یہ تم پی لو، ٹھیک ہے تم کسی فقیر کو دودھ اس میں سے دے آئی ہو، وہ اس کا حق تھا، اس کا حصہ تھا، وہ اسے مل گیا ہے، جو میں نے پینا تھا میں نے پی لیا ہے، یہ دودھ اب میں نے تمہارے لیے بچایا ہے اور یہ دودھ تم نے ہی پینا ہے۔ خیر گجری نے اس دودھ کو پی لیا اور وہاں سے چلی آئی۔ دوستو انہی دنوں ہندوستان میں قحط پڑ گیا۔ قحط کہتے ہیں خشک سالی کو، بارشیں ہونا بند ہو جانا، گرمی کا بہت زیادہ ہو جانا۔ تو یہاں پر ہندوستان میں ایسا نظام چلا کہ بارشیں ہونی بند ہو گئیں، پانی جن جن جگہوں پر موجود تھے وہ جگہیں سوکھنے لگیں اور ہر طرف جو ہے وہ سبزہ جو تھا وہ جلنے لگا اور لوگوں کو، جانوروں کو کھانے پینے میں بہت تکلیف ہونے لگی، خاص طور پر پینے کا پانی جو ہے وہ نایاب ہونے لگا۔ جب یہ قحط سالی پڑی اور پورے ہندوستان میں یہی سچویشن ہوئی تو ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے مختلف مندروں مزاروں میں جا کر کے پوجا کی، دعا کی، مسجدوں میں نمازیں پڑھی گئیں، لیکن بارش نہ ہونی تھی، نہ ہوئی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کی منظوری جو ہے وہ مل رہی تھی۔ اس بات کو لے کر کے ہندوستان کے جو لوگ تھے وہ بے حد پریشان ہوئے۔ اب وہ جو لوگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کے قریب کسی آبادی میں رہتے تھے، ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ بھئی ہمیں ایسی پریشانی کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو بڑی جلیل القدر ہستی جو ہے وہ موجود ہے، ہمیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا چاہیے اور ان سے اس چیز کی ہمیں استدعا کرنی چاہیے کہ وہ بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہو سکتا ہے کہ جب اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا ولی کامل اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کرے تو اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور پورے ہندوستان میں بارش ہو۔ یہی سوچ کر ایک بڑی ٹولی جو ہے تقریباً 15 سے 20 لوگوں کی اس بات کے لیے تیار ہوئی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ سرکار آپ اللہ کے حضور دعا کریں اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے۔ چنانچہ وہ لوگ جو کہ تقریباً 15-20 کی ٹولی میں تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کی طرف چل پڑے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کسی بات کو لے کر کے بہت غصے میں تھے۔ جب وہ ٹولی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچی تو انہوں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بات کی کہ سرکار بارش کے لیے دعا فرما دیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، انسان جانور مر رہے ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی ہو گئی ہے،
اسی قسم کی باتیں جو ہے اس ٹولی نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ اب ان باتوں کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سنا، لیکن میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ اس وقت کسی بات کو لے کر وہ بے حد برہم تھے اور ان کا مزاج جو ہے وہ انتہائی جلالی ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے اسی جلالی کیفیت میں تمام ٹولی سے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اور کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے بارش آئے گی۔ اب اتنے بڑے ولی جن کا ایک نام تھا پورے ہندوستان میں، جب ان کے زبان سے ان 15-20 لوگوں کی ٹولی نے یہ بات سنی کہ بھئی کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے سرکار فرماتے ہیں کہ بارش آئے گی، تو ان لوگوں نے فٹافٹ وہاں سے جانے کی۔ اب ہر بندہ خوش تھا، اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر غائبانہ طور پر دیکھی جا سکتی تھی، کیونکہ اتنے بڑے ولی اللہ نے اس بات کہا۔ اتنے بڑے ولی نے بول دیا تھا کہ بارش آئے گی، تو لوگ مطمئن ہو کر کے واپس چلے آئے تھے۔ اب اگلا دن آیا اور سورج مکمل پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ نمودار ہوا، اور اسی طرح سے سورج جو ہے وہ دوپہر تک اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ آسمان کے سر پر موجود رہا۔ گجری حسب روایت سرکار کے لیے دودھ کا چھنا لے کر کے پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ سرکار جو ہے وہ بے حد پریشان بیٹھے ہیں اور وہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ گجری نے سرکار سے کہا کہ سرکار آپ کیوں پریشان ہیں؟ آج میں آپ کو بڑا پریشان دیکھتی ہوں۔ سرکار نے کہا کہ میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ کل میں کسی بات پہ بے حد جلال میں تھا، بے حد برہم تھا۔ میرے پاس ایک ٹولی آئی یہاں قریبی علاقے سے، انہوں نے مجھے کہا کہ سرکار دعا فرما دیں کہ اللہ بارش دے اور یہ خشک سالی جو ہے یہ ختم ہو جائے، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہم انسان بڑی مصیبت میں ہیں۔ میں اس وقت کیونکہ انتہائی جلال میں تھا، اسی جلال کے عالم میں میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ کل کا سورج غروب تب ہوگا کہ جب بارش آئے گی۔ تو اس لیے میں یہ دعویٰ تو کر بیٹھا اور وہ لوگ مطمئن ہو کر کے واپس چلے گئے، لیکن اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا ہے۔ عصر کا ٹائم ہونے کو آیا ہے، لیکن بارش کا دور دور تک کوئی امکان نہیں، ایک بادل کا ٹکڑا تک کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب وہ لوگ دوبارہ میرے پاس آئیں گے، وہ بڑی آس بڑی امید کے ساتھ میرے پاس آئے تھے۔ میں نے انہیں بولا تھا کہ کل انشاءاللہ تعالی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے بارش آئے گی، لیکن اب اگر آج سورج غروب ہو گیا اور بارش نہ آئی تو ان لوگوں نے کل کو میری اولیائی پر سوال اٹھانے ہیں، میرے ولی ہونے پر سوال اٹھانے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سچے ولی نہیں ہیں۔ اس بات کو لے کر کے میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اس غلطی کی معافی مانگی ہے، رویا ہوں، گڑ گڑایا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں اس چیز کی استدعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت مغرب ہونے سے پہلے پہلے بارش کا انتظام کرے، لیکن مجھے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بارش نہیں آئے گی۔ ادھر سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گجری سے یہ باتیں کر رہے تھے، ادھر وہ جو ٹولی کل خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی تھی، وہ ٹولی بھی دوبارہ سے ایک جگہ پر اکٹھی ہوئی، اور ان سب نے بھی دیکھا کہ اب سورج جو ہے وہ ڈھلنے کی طرف جا رہا ہے، لیکن دور دور تک آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا تک بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ موسم ویسے کا ویسا تھا اور گرمی بے انتہا تھی۔ ان لوگوں نے سب نے کہا کہ ہم اکٹھے ہو کر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کی طرف جاتے ہیں اور ان سے ایک دفعہ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے تو بڑے دعوے سے کہا تھا کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے بارش آئے گی، اور اب یہ بارش جو ہے یہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے ان کی بات نہیں سنی؟ کیا وہ ولی اللہ نہیں ہیں؟ اس قسم کی باتیں کرتے کرتے وہ لوگ جو ہے وہ بھی اس طرف چل پڑے کہ بھئی ہم خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کی طرف جائیں گے، ان کے پاس جا کر کے یہ شکایت کریں گے کہ آپ ولی کامل ہیں، آپ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، ہم لوگ آپ کی اس لحاظ سے بڑی عزت کرتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، لیکن یہ کیا آپ کی بات جو ہے وہ سنی ہی نہیں گئی، اور آپ کی جو دعا ہے وہ رد ہو گئی، اور بارش کی جو استدعا آپ نے کل ہمیں کی ہے، آپ نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا کہ بارش آئے گی، تو اب یہ بارش جو ہے یہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ ٹولی چل پڑی حضرت خواجہ
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کی طرف، ادھر گجری کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے تھے کہ کل جلال کے عالم میں نے یہ بات کر دی، اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے میں اس بات سے بڑا پریشان ہوتا جا رہا ہوں، اور ہندوستان کی جنتا یہ میرے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائے گی، انہوں نے میری اولیائی پہ، میرے ولی ہونے پر سوال اٹھا دینا ہے، تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس بات کا کیا انتظام کروں، کیا جواب دوں۔ یقین کرو کہ میں ذہنی طور پر جیسے جیسے سوچتا جا رہا ہوں ویسے ویسے زیادہ الجھتا چلا جا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر کے گجری بھی بے حد پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ سرکار سے بڑی عقیدت رکھتی تھی، اور یہی عقیدت کا عالم تھا کہ سالوں سے وہ سرکار کے لیے دودھ کا چھنا بھر کے کافی دور سے لے کر کے آتی تھی، اور وہ اسی روٹین میں کو سالوں سے برقرار رکھے ہوئے تھی۔ اس کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، نہ اس نے کبھی کسی چیز کا تقاضا کیا تھا، نہ سرکار سے کبھی اس نے کسی چیز کی خواہش کی تھی، نہ ہی کبھی سرکار سے اس نے کچھ مانگا تھا۔ اس بات کو لے کر کے وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں اسے اس دوسرے بزرگ کے، جس کو دودھ چھنے میں سے تھوڑا سا دیا تھا، دیے ہوئے وہ 3 چھوٹے چھوٹے کنکر، وہ پتھر یاد آ گئے جو اس نے اپنے دوپٹے کی ایک کنی کے ساتھ باندھ لیے تھے، اور ان کو آج تک کسی مشکل کے لیے بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ ویسے کے ویسے ہی دوپٹے کی ایک کنی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے گجری سے یہ باتیں کی تو انہیں، اس گجری کو، ان بزرگوں کے دیے ہوئے وہ 3 پتھر یاد آئے، اور ان کی بات یاد آئی کہ اگر کوئی مشکل میں پھنس جاؤ اور بہت بڑی مشکل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے یہ تینوں پتھر ایک ایک کر کے آسمان کی طرف اچھال دینا، تیسرا پتھر زمین پر تب آئے گا کہ اس سے پہلے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اب یہ بات گجری نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بتائی اور ان پتھروں کے بارے میں بتایا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، یہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، وہ کون بزرگ تھے، کیا تھے، ہم ان بزرگوں کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں، اور یہ 3 پتھر پتہ نہیں کارآمد ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال اگر تم سمجھتی ہو کہ ایسا کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے تو تم ان کو آزما لو۔ اب گجری نے کیا کیا کہ اپنے دوپٹے کی کنی سے وہ تینوں پتھر اس نے کھولے، اور کھولنے کے بعد اس نے بسم اللہ پڑھ کے پہلا پتھر جو ہے اس کو ہوا میں اچھال دیا۔ پہلا پتھر ہوا میں اچھلنا تھا کہ وہ جیسے ہی زمین پر آ کر گرا، کہیں سے بادلوں کے ٹکڑے سورج کے آگے آنے لگے۔ تھوڑی سی امید گجری کو ہوئی کہ یہ تو بادلوں کے ٹکڑے ایک دم سے پتہ نہیں کیسے سورج کے آگے آنے لگے۔ اب اس نے اللہ کا نام لے کے پھر بسم اللہ پڑھ کے دوسرا ٹکڑا اچھال دیا، اب بادل گھنے ہو گئے۔ پھر اس نے اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے تیسرا ٹکڑا جو پتھر کا تھا وہ اس کو ہوا میں اچھال دیا، اور جب وہ تیسرا ٹکڑا آسمان کی طرف گیا اور جب وہ نیچے زمین پر آ کر گرا تو اس کے ساتھ ہی بارش بھی آ گئی۔ بارش ہونے لگی۔ وہ ٹولی جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کرنے کے لیے، ان کی سمجھ لیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کوئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو ولی اللہ نہیں مانتے تھے، ہر طبقے میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی کسی کو مانتے ہیں کبھی کسی کو نہیں مانتے، تو وہ ٹولی جو کہ آ رہی تھی اس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے اور ماننے والے بھی شامل تھے، تو وہ ٹولی جب حجرے سے تقریباً کچھ ہی فاصلے پر ابھی پیچھے تھی تو اس نے دیکھا کہ بارش آ گئی ہے، تو وہ ٹولی وہیں سے واپس پلٹ گئی اور سب ہی عقیدت مندانہ نظریات لے کر کے واپس اپنے شہر کی طرف، اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے، اور سب اس بات کے قائل ہو گئے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ واقعہ ہی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ نے پوری کر دی، اور آج مغرب کے ٹائم پہ بارش آ گئی۔ بارش آنے کی گجری کو بڑی خوشی ہوئی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت خوش تھے۔ اب گجری نے ان سے اجازت لی اور وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ آئی۔ ادھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک اور پشو پیش میں پڑ گئے۔
ایک اور بات میں پڑ گئی کہ وہ بزرگ کون تھے جنہوں نے گجری کو وہ پتھر دیے، اور وہ بزرگوں کی اتنی بڑی کرامت، اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا جو ہے مرتبہ، کہ ان کے دیے ہوئے پتھر بسم اللہ پڑھ کے آسمان پر پھینکنے سے نیچے زمین پہ آنے سے پہلے پہلے بارش آ گئی. وہ بزرگ ہیں کون؟ تو اب جب گجری ان کو دودھ دینے کے لیے آئے تو وہ دوبارہ سے ان بزرگوں کے بارے میں گجری سے سوالات کرنے لگے، پوچھنے لگے. روزانہ وہ گجری سے کوئی نہ کوئی نئی بات پوچھتے، اور گجری ان کو بتاتی کہ ان کی اس کی صرف ان بزرگوں سے اتنی ہی ملاقات ہوئی تھی، اتنی ہی بات ہوئی تھی. اس کے بعد وہ بزرگ کبھی بھی اس راستے میں دکھائی نہیں دیے، نہ ہی کبھی وہ گجری سے ملے، اور نہ ہی گجری کو ان بزرگوں کے بارے میں کوئی پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ گجری اسی روٹین سے آتی ہے، لیکن راستے میں کبھی بھی ان بزرگوں سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کو اندر ہی اندر ایک بات کھائے چلی جا رہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ جس کام کا دعویٰ میں نے کیا تھا، جس کام کا بیڑا میں نے اٹھایا تھا، وہ کام میرے ہاتھوں سے کیوں نہیں ہوا؟ وہ 3 پتھر، وہ بزرگ، وہ کرامت کیا تھی؟ وہ بزرگ کون تھے؟ ان بزرگوں کے بارے میں مجھے کچھ پتہ چلے. وقت گزرتا گیا. انہوں نے گجری کی اس بات کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے کوشش کرنی ہے کہ ان بزرگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو، ان کو کہیں دوبارہ دیکھو تو ان کے بارے میں کچھ پوچھو، ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرو، اور اگر ان بزرگوں کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ چل جائے تو مجھے آ کے ضرور بتاؤ. دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ایک شیر تھا، اور وہ شیر پہ سواری کیا کرتے تھے. اتنی بڑی، یعنی اللہ رب العزت نے ان پہ اپنی رحمت کر رکھی تھی، اور وہ بڑے ہی پائے کے ولی تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی وہ بات جو بارش والی تھی وہ نہیں چلی، لیکن اس کے بڑے ولی ہونے میں یا بہت بڑے اولیاء ہونے میں ان کا کوئی شک نہیں تھا. اب اللہ کی کرنی ایسی کہ تھوڑا وقت گزر گیا، گجری کو ان بزرگوں کے بارے میں پتہ نہیں چلا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ گجری جب دودھ کا چھنا لا رہی تھی تو گجری نے دوبارہ سے ان بزرگوں کو وہیں اسی راستے میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا. اب وہ ان کے پاس گئی اور اپنے مرشد، اپنے پیر کی بتائی ہوئی باتوں کو دہرا کے، کرید کے ان سے ان کے بارے میں پوچھنے لگی، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگی. لیکن تمام معلومات کے باوجود نہ ہی تو ان بزرگوں نے اپنے بارے میں ان کو کوئی اپنا نام بتایا، اور نہ ہی اپنے بارے میں کچھ اور ایسی بات بتائی. انہوں نے بس یہی کہا کہ میں تو بس اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز سا بندہ ہوں، میرے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ بیٹی تم بہت اچھی ہو، بس اپنے مرشد سے کہو کہ وہ بھی خوش رہے اور مجھے بھی اپنی حال میں جینے دے. اس قسم کی باتیں کر کے ان بزرگوں نے گجری کو ٹال دیا. بہرحال اس دن جب گجری دودھ کا چھنا لے کر کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں پہنچی تو گجری بے حد خوش تھی. خوشی گجری کی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس گجری سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آج تم بے حد خوش نظر آ رہی ہو. تو گجری نے کہا کہ سرکار، میں اپنی وجہ سے نہیں خوش ہوں، میں آپ کی وجہ سے خوش ہوں. مجھے آج وہ بزرگ دوبارہ ملے تھے جنہوں نے دودھ کے چھنے میں سے تھوڑا دودھ پیا تھا، تو انہوں نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے. جو باتیں ان بزرگوں نے بتائی تھیں وہی گجری نے دہرا کے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دیں، لیکن اس میں کوئی بھی ایسی قابل قدر بات نہیں تھی جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات جاننے میں مدد دیتی کہ وہ بزرگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. سچ پوچھیے تو ایک ولی اللہ کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرنا مجھے زیب نہیں دیتا جو میں آپ کو داستان سنا رہا ہوں. لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے وہ جیلسی کا شکار ہو چکے تھے کہ ایک کام جس کا بیڑا میں نے اٹھایا وہ مجھ سے نہیں ہوا تو دوسرے بزرگ نے کیوں کیا، اور وہ بزرگ نے کیا تو وہ بزرگ ہے کون. اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ میں اس علاقے میں ایک ولی اللہ کے طور پہ، ایک بزرگ کے طور پہ جانا چاہتا ہوں. وہ بابا جو بھی ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، بہرحال وہ ہمارے علاقے کا تو نہیں ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک کام شروع کر دیا. وہ رات کو روزانہ ایسی پڑھائیاں کرنے لگے، ایسے وظائف کرنے لگے، ایسے چلے کرنے لگے کہ جس سے کسی دوسرے کا عمل چھین لیا جائے، ضبط کر لیا جائے. جب وہ مسلسل انہی پڑھائیوں میں، انہی وظائف میں لگ گئے
اور گجری بھی اپنی روٹین کے مطابق ان کے پاس آتی رہی۔ تو کچھ دن بعد ایک دفعہ پھر وہ بزرگ گجری کو راستے میں ملے اور ادھر راستے میں وہ بیٹھے ہوئے انہوں نے گجری سے یہ بات کی کہ اے گجری، میرا ایک پیغام تو اپنے مرشد کو دینا، ان سے کہنا کہ دیکھیں آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، جو بھی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کو شوبھا نہیں دیتی، یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی کہ آپ ایسے کام کریں، میں آپ کو نہیں چھیڑتا، آپ مجھے مت چھیڑیں۔ اس گجری نے یہ پیغام آ کر کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا، اور یہ پیغام دے کر کے وہ اپنی روٹین کے مطابق واپس چلی گئی۔ لو جی، اس کے جانے کی دیر تھی، خواجہ نظام الدین اولیاء جلال میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی اس بزرگ کی پہنچ کہ اس نے میرے بارے میں یہ جان لیا وہاں بیٹھے بیٹھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب تو اس بزرگ کے پاس جو بھی علم ہے، جو بھی عمل ہے، اس کو میں نے ہر حال میں چھیننا ہے، اور مجھے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ بات سوچ کر کے انہوں نے اپنا پورا زور جو ہے وہ ان بزرگوں کے علم کو چھیننے کے لیے لگانا شروع کر دیا کہ ان بزرگوں کے پاس جو بھی کرامت ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہے، وہ ساری ختم ہو جائے، اور وہ ختم ہونے کے بعد جو ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹرانسفر ہو جائے۔ جب وہ مسلسل یہی کام کرتے رہے اور گجری نے مزید 2 یا 3 مرتبہ ان بزرگوں کا پیغام جو ہے وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچایا، لیکن اس کے باوجود خواجہ نظام الدین اولیاء نے گجری کی بات نہیں سنی۔ ہر بار کے پیغام کے بعد وہ زیادہ زور و شور سے اس کوشش میں لگ جاتے کہ اس بزرگ کی ولایت چھین لیں، اس بزرگ کو بالکل کنگلا کر دیں، اس بزرگ کے پاس کوئی کرامت، کوئی چیز نہ رہے۔ جب 3 سے 4 مرتبہ پیغام دینے کے باوجود بھی یہ چیز حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں مانی، الٹا زور و شور سے وہ اس کام میں لگے رہے، تو چوتھی مرتبہ جب وہ بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی مریدنی یعنی اس گجری سے ملے، تو گجری سے کہا کہ جا اپنے پیر سے کہنا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میں نے چھین لیا ہے، اور میں اب اسے یہ چیزیں واپس نہیں کرنے والا، اس کی اولیائی میں نے چھین لی ہے، اس کی اولیائی میں نے ضبط کر لی ہے۔ گجری اس دن پریشان جلدی جلدی اپنے پیر کے حجرے میں پہنچی، تو اس کو سب سے پہلے یہ دھچکا لگا کہ جو شیر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تابع تھا، وہی چھوڑ کر ان کو جنگل میں بھاگ چکا تھا، وہ شیر ہی سب سے پہلے ان کو چھوڑ کر کے بھاگ چکا تھا۔ جب وہ گجری خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچی اور جا کر کے اس نے ان کو پیغام دیا کہ وہ بزرگ مجھے ملے تھے اور ان بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی اولیائی چھین لی ہے اور اب اسے کبھی واپس نہیں کروں گا، تو ادھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی کہنے لگے کہ میرا شیر بھی چلا گیا ہے، اور مجھے خود بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اندر سے بہت کچھ چلا گیا ہے، واقعہ ہی میری اولیائی جو ہے وہ اس بزرگ نے، وہ جو بھی بزرگ ہیں انہوں نے چھین لی ہے، اور اب میں اس بات پر شرمندہ ہو رہا ہوں کہ میں نے ان بزرگوں سے اس قسم کا ٹاکرا کیوں کیا، اس قسم کی حماقت کیوں کی، میری مت ہی ماری گئی تھی کہ میں حضرت خواجہ میں ان بزرگوں سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے چلا تھا، حتیٰ کہ مجھے اسی ایک بات سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی کہ میں ان بزرگوں کے پائے کا نہیں ہوں کہ جب میرے کہے کے مطابق بارش نہیں آئی اور ان کے پتھر پھینکنے سے بارش ہو گئی۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پچھتاوا ہونے لگا۔ انہوں نے گجری کے ہاتھ سے پیغام بھیجا کہ ان بزرگوں کو کہو کہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بہک گیا تھا، مجھے آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی مجھے ایسے معاملات کرنے چاہیے تھے، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ اس بات میں معاف کیجئے اور مجھے میری اولیائی جو ہے وہ آپ واپس کر دیجئے۔ گجری جب یہ پیغام لے کر کے ان بزرگوں کے پاس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر راستے میں وہ بزرگ ملتے تھے وہ بزرگ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ خیر اس دن گجری اپنے گھر آ گئی اور گھر آ کر کے وہ بھی اسی بات کو لے کر کے پریشان رہی۔
اگلے دن وہ دودھ کا چھنا لے کر کے پھر جب سرکار کی طرف گئی تو راستے میں ان بزرگوں کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ بزرگ نہیں ملے۔ اب وہ اس طاق میں رہنے لگی کہ کبھی میرا ان بزرگوں سے سامنا ہو جائے اور میں ان بزرگوں سے پوچھوں کہ وہ میرے مرشد کی، میرے پیر کی اولیائی واپس کر دیں۔ دوستو، کرتے 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 وقت گزرتا رہا، نہ ہی وہ بزرگ نظر آئے، نہ ہی ان کی کوئی خبر ملی۔ اس گجری نے انہیں ہندوستان میں جہاں جہاں ڈھونڈ سکتی تھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور اپنی ڈیوٹی کے مطابق، اپنی روٹین کے مطابق دودھ کا چھنا لے کر کے سرکار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کے پاس جاتی رہی اور ان کو روز دیتی رہی۔ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ کہتا کہ اب تو یہ پیر بالکل خالی ہو گیا، اس پیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کوئی نیا پیر پکڑتا یا پھر کسی نئی جگہ پہ جا کے اپنی لو لگا لیتا۔ لیکن اس گجری نے یہ نہیں کیا، وہ مسلسل انہی کے پاس جاتی رہی، انہی کے لیے دودھ لے کے جاتی رہی۔ اس کے پیر کے پاس کچھ رہا یا نہیں رہا، اس کا پیر خالی ہو گیا یا اس پیر کے پاس بہت کچھ تھا، اس کے باوجود اس کی عقیدت میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ یہ وہ گجری تھی، یہ اس کی عقیدت کا عالم تھا سرکار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے، کہ اس نے اپنا پیر نہیں بدلا۔ حتیٰ کہ وہ چاہتی تو ان بزرگوں کو بھی اپنا پیر بنا سکتی تھی جن کی کرامت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور اسی طرح دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ نہ وہ بزرگ دوبارہ کبھی گجری کو نظر آئے اور نہ ہی کبھی گجری کا ان سے آمنا سامنا ہوا۔ نہ ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ہی وہ بزرگ ملے اور نہ ہی کبھی ان کا ان سے آمنا سامنا ہوا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اسی طرح کرتے کرتے 12 سال بیت گئے۔ 12 سال کا عرصہ بیت گیا۔ 12 سال بعد گجری اپنی اسی روٹین کے مطابق دودھ کا چھنا لے کر کے ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں آئی۔ اس دن اس کے چہرے سے خوشی تھی کہ وہ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ بڑی جھوم رہی تھی، لہک رہی تھی اور بڑی خوشی کے عالم میں تھی۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بیٹی کیا بات ہے، آج تم مجھے بہت ہی زیادہ خوش محسوس ہو رہی ہو؟ تو کہنے لگی، سرکار یہ خوشی میری اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے ہے۔ آخر کار میں نے ان بزرگوں کو تلاش کر لیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ بزرگ کون ہیں اور وہ بزرگ کہاں پر ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ بزرگ کون ہیں، کہاں پر ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں مجھے کیا معلومات ملی ہے۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے ان کے بارے میں ساری معلومات دو، میں ان بزرگوں سے خود جا کر کے ملوں گا اور ان سے معافی مانگوں گا اپنے کیے پر، اور میں ان سے اپنی اولیائی واپس لوں گا۔ اب اس بات کو لے کر کے گجری نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ان بزرگوں کا نام کیا ہے۔ ان کا نام ہے بو علی شاہ۔ جی ہاں، ان بزرگوں کا نام ہے بو علی شاہ قلندر۔ وہ بزرگ جو ہیں وہ یہاں سے ہٹ کر کے فلاں علاقہ ہے وہاں پر رہتے ہیں۔ اس علاقے میں ایک گھر ہے جو کہ ہندوؤں کا ہے، اس گھر میں وہ روزانہ جاتے ہیں۔ گھر پہ جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو وہ گھر والے اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو جو کہ 4 یا 5 سال کا ہوگا، وہ حضرت بو علی شاہ قلندر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر اس بچے کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیتے ہیں اور اس کو لے کر کے بازار میں گھومتے ہیں۔ بازار میں جگہ جگہ دکانوں پر جاتے ہیں۔ وہ بچہ جو بھی فرمائش کرتا ہے، جو بھی چیز مانگتا ہے، جو بھی بات کہتا ہے، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کی وہ بات پوری کرتے ہیں۔ یہ ساری معلومات مجھے ان بزرگوں کے بارے میں ملی ہے اور میں یہ معلومات حاصل کر کے آئی ہوں۔ وہ جو چھوٹا بچہ ہے، اس کی کوئی بھی بات حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نہیں ٹالتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بچہ اگر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بولے کہ یہ دن ہے تو وہ کہتے ہیں دن ہے، اگر وہ کہے کہ رات ہے تو وہ کہتے ہیں رات ہے۔ ان بزرگوں کی اس چھوٹے بچے کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ اس کی کسی بات کا وہ رد نہیں کرتے ہیں۔
میں نے یہ ساری بات جو ہے وہ معلوم کی ہے۔ روزانہ وہ فلاں وقت سے لے کر کے فلاں وقت تک ان کے گھر سے اس بچے کو لے کر کے غائب رہتے ہیں، پھر وہ بچہ شام کو ان کے والدین کے حوالے کر کے وہ اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ حجرہ بھی ان کا اسی شہر میں موجود ہے۔ یہ ساری معلومات میں نے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حاصل کی ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا کئی سالوں سے یہی معمول ہے، اور اسی معمول کے مطابق وہ اس بچے کو لے کر کے جاتے ہیں، اور پھر شام کو وہ اس کے والدین کو واپس کر کے وہ اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی کئی سالوں سے یہی روٹین جا رہی ہے، اور وہ اسی روٹین کے مطابق سے اپنے اسی معمول کے مطابق سے اپنا کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے گجری کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور اب میں خود جا کر کے ان بزرگوں سے ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ملوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح سے یہ میری اولیائی واپس کر دیں۔ دوستو، اس دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس دوسرے شہر کو روانہ ہو گئے جس دوسرے شہر میں ان بزرگوں کا ٹھکانہ تھا، وہ بزرگ رہتے تھے۔ لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے ان بزرگوں سے ملنے کے، ان بزرگوں کے حجرے میں جانے کے، ان بزرگوں کے ٹھکانے پہ جا کے ان سے ملنے کے، انہوں نے ایک اور راستہ سوچا۔ دوپہر کا وقت تھا، انہوں نے جا کر دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک شخص موجود تھا۔ یہ اس بچے کا باپ تھا جو بچہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھمایا کرتے تھے، اور جس بچے کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ اس نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھا تو اس نے پہچان لیا۔ پورا ہندوستان خواجہ نظام الدین اولیاء کو بڑے اچھے طریقے سے پہچانتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نظام الدین اولیاء جیسی بڑی ہستی، اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے بزرگ ہمارے گھر میں؟ تو اس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ بھئی میں کہاں بڑا بزرگ ہوں، بڑے بزرگ تو وہ ہیں جو آپ کے بچے کو روزانہ لے کر کے جاتے ہیں اور پھر شام کو آپ کو واپس دے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن آپ بھی تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ہمارے تو بھاگ کھل گئے، نصیب جاگ گئے کہ آپ ہمارے گھر میں آئے، تو آئیے اندر تشریف لائیے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے جو ہے وہ اندر نہیں آنا، ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر آپ کر دیں۔ انہوں نے کہا آپ حکم کریں، آپ گزارش نہ کریں، آپ حکم کریں، آپ کے اوپر جان قربان کر سکتے ہیں ہم، آپ حکم کریں۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کریں کہ آج اپنے بچے کو آپ میرے ساتھ بھیج دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان بزرگوں کے آنے کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے ہی میں آپ کے بچے کو آپ کے حوالے کر جاؤں گا۔ آج آپ کے بچے کو لے کر کے میں بازار جاؤں گا، آج آپ کے بچے کو میں اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کرواؤں گا، میں اسے گھماؤں گا پھراؤں گا، آپ کا بچہ جو ہے وہ میرے ساتھ آج بازار میں گھومے گا پھرے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ذہن نصیب، ہمارے تو بھاگ کھل گئے کہ آپ جیسے بڑے ولی، بڑی اللہ کے جو ہے وہ نیک بندے، وہ ہمارے بچے کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے میں اپنے بچے کو بلاتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو یہ کہہ کر کے اس نے اپنے بچے کو آواز دی، بچہ آیا دروازے پر۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، تو ایسا ہے کہ یہ آج تمہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے پورے شہر کا جو سفر ہے وہ کروائیں گے، وزٹ کروائیں گے، تو بازاروں میں لے کے جائیں گے، جو تم کہو گے یہ تمہیں کھلائیں گے پلائیں گے۔ تو شام سے پہلے ان بزرگوں کے آنے سے پہلے جن کے ساتھ تم روزانہ جاتے ہو، یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ تو وہ بچہ تھا چھوٹا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ تو اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے آگے بڑھ کر کے اس بچے کو اٹھا لیا، بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ انہوں نے اسے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور بٹھا کر کے شہر میں بازاروں میں گھومنے لگے۔ وہ بچہ جو بھی چیز اپنے منہ سے نکالتا، جو بھی بات اپنے منہ سے کہتا، جو بھی فرمائش کرتا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جھٹ سے اس کی وہ خواہش پوری کرتے۔ اس شہر کے لوگ بھی خواجہ نظام الدین اولیاء سے واقف تھے، ان کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ بہت سارے لوگ تو کہتے کہ سرکار آپ دان باغ ہمارے ذہن نصیب کہ آپ اتنے عرصے بعد اس شہر میں آئے ہیں، تو ہم آپ سے کس چیز کے پیسے لیں؟ تو بہت سے لوگ تو سرکار سے پیسے بھی نہیں لے رہے تھے، اور سرکار کو
جس چیز کی بھی حاجت ہوتی، وہ بچہ جس چیز کی بھی فرمائش کرتا، سرکار وہ چیز جو ہے وہ اس بچے کو حوالے کر دیتے۔ اسی طرح گھومتے گھومتے سرکار اب اس بچے سے باتیں کرنے لگے۔ اس بچے سے بولا، بیٹا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، اپنا کوئی ہندوانہ سا نام بتایا، جو کہ اس کے ماں باپ ہندو مذہب کے، ہندو عقیدے کے مطابق سے اپنے بچے کا جو بھی نام رکھ سکتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس بچے نے بتایا کہ بابا جی میرا تو یہ نام ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر تم میرا وہ کام کر دو تو میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو بھی کہو گے، جو بھی تمہاری فرمائش ہوگی، جو بھی تمہاری خواہش ہوگی، وہ میں پوری کروں گا۔ بچہ کہنے لگا، بابا جی آپ اپنا کام بتائیں، اگر مجھ سے ہوگا تو میں ضرور کروں گا۔ اس نے کہا، چھوٹا سا کام ہے، اگر میرا یہ کام کر دو تو تمہیں جو ہے میں جو تم کہو گے بیٹا میں تمہیں لے کر کے دوں گا، میرا ایک چھوٹا سا کام ہے وہ تم کر دو۔ تو بچہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بابا جی آپ مجھے اپنا کام بتائیں، میں کر دوں گا، اگر میں کر سکتا ہوا تو کر دوں گا۔ اب بچہ 4-5 سال کا تو تھا، باتیں کرتا تھا، اتنا بھی زیادہ چھوٹا نہیں تھا کہ اس کو کسی چیز کی سمجھ نہ ہو۔ ہاں یہ ہے کہ نہ سمجھی کی عمر تھی، لیکن بہرحال وہ باتیں کرتا تھا اور بابا جی کی باتیں سمجھ بھی سکتا تھا۔ تو بابا جی نے کہا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ جب میں تمہیں گھر چھوڑوں گا تو تمہیں وہ دوسرے بابا جی لینے آئیں گے جو کہ اتنے عرصے سے تمہارے گھر سے لے کر کے جا رہے ہیں، اور وہ تمہیں شہر گھماتے ہیں، تم ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ تم کوئی بھی بات کرو، کوئی بھی فرمائش کرو، کوئی بھی خواہش کرو، انہوں نے کبھی تمہاری کوئی بات ٹالی نہیں ہے، وہ ہر تمہاری بات کو پورا کرتے ہیں، ہر تمہاری بات کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے میں جو کہوں، اگر تم ان بزرگوں کے منہ سے وہ بات نکلوا دو تو تمہاری میرے اوپر بڑی مہربانی ہوگی کہ تمہارے کہنے سے وہ ایک دفعہ مجھے کہہ دیں۔ تو بچہ کہنے لگا کہ وہ کیا کہیں آپ کو، آپ میرے کہنے پہ مطلب کہ وہ آپ کو کیا بول دیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جب بزرگ تمہارے ساتھ جائیں اور تمہیں کوئی بات پوچھیں یا کوئی بات کریں میرے بارے میں یا پھر کسی اور کے بارے میں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تم بتانا نہیں کہ میں تمہیں لے کر کے آیا تھا، میرے بارے میں تم کوئی بھی بات ان سے نہ کرنا۔ پھر ان سے تم ایک بات کہنا کہ بابا جی آپ اپنے منہ سے بولو نظام الدین اولیاء، آپ اپنے منہ سے بولو نظام الدین اولیاء۔ اگر تم کسی طریقے سے ان بابا جی کے منہ سے یہ الفاظ نکلوا دو نظام الدین اولیاء، تو بچے یہ تمہاری میری 7 نسلوں پر مہربانی ہوگی، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی جو ہے وہ نہیں بھولوں گا۔ تو بچے نے کہا کہ بابا جی یہ کون سی بڑی بات ہے، انہوں نے تو میری آج تک کبھی کوئی بات نہیں ٹالی، جیسے ہی وہ بابا جی آئیں گے، وہ میرے ساتھ آئیں گے تو میں ان کو بول دوں گا بھئی کہ آپ بولو نظام الدین اولیاء۔ تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ پریشان ہوں یا میں پریشان ہوں، میری بات وہ ٹالتے ہی نہیں ہیں، وہ میرے کہنے پہ بول دیں گے نظام الدین اولیاء۔ تو اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں بہت دور سے آیا ہوں، میں اب واپس جاؤں گا، اب میں اس امید پر واپس چلا جاؤں کہ تم ان سے یہ بات نکلوا دو گے، یہ بات وہ بول دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں، وہ بولیں گے، بالکل بولیں گے، وہ کہیں گے نظام الدین اولیاء۔ تو اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے گھر کا رخ کیا، گھر پہ آ کر کے دروازے پہ دستک دی، اس کے والدین کے حوالے بچے کو کیا، ان سے اجازت لی اور وہاں سے دوبارہ وہ اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اپنے حجرے میں آ کر وہ بڑی ہی بے تابی کے عالم میں ٹہلنے لگے۔ ادھر گجری کے آنے کا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا تھا، گجری آئی اور اس نے حسب معمول سرکار کو دودھ کا چھنا پیش کیا، جو کہ سرکار نے آدھے سے زیادہ پینے کے بعد باقی کا دودھ گجری کے حوالے کر دیا، اور گجری نے بھی حسب معمول باقی کا بچا ہوا دودھ پی لیا۔
اب گجری نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سرکار جہاں آپ گئے تھے وہاں کیا کر رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، میں اپنی طرف سے کوشش کر کے آیا ہوں، مجھے امید ہے اللہ کامیابی دے گا۔ گجری کو مکمل تفصیل سرکار نے نہیں بتائی، لیکن بہرحال اس گجری نے بھی چپ سادھ لی۔ گجری نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ ادھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو لے کر کے پریشان تھے کہ ایک چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ ہے جس کے ذمے وہ ایک کام لگا آئے ہیں، پتہ نہیں وہ اس کام کو کر بھی پائے گا یا نہیں، ان کا کھیل چلے گا یا پھر بگڑ جائے گا۔ عین اسی وقت ٹھیک دوبارہ اسی بچے کے گھر پہ دستک ہوئی۔ اس کے والد نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے تھے۔ تو بچے کو بلایا گیا اور بچہ حضرت ابو علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ قلندر کے کندھوں پر بیٹھ کر کے بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ بازار میں پہنچ کر اب حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کیا کریں کہ کبھی کسی چیز کا اس بچے سے کھانے کو پوچھیں، کبھی کسی چیز کا کھانے سے پوچھیں۔ اب کیونکہ وہ اس سے پہلے بازار کا ایک راؤنڈ لگا چکا تھا کافی دیر پہلے اور وہ کھا چکا تھا، تو اب اس کا کیونکہ پیٹ بھی بھرا ہوا تھا اور اس کا کھانے کا من نہیں تھا، تو ہر چیز کو وہ بچہ انکار کرتا چلا جائے، نہیں میں نے نہیں کھانی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ تو جب وہ ہر چیز سے انکار کرنے لگا تو بابا جی کو تھوڑا شک ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، آج لگتا ہے میرے آنے سے پہلے ہی تم نے بہت کچھ کھا لیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت زیادہ کھایا ہے، لیکن میں آپ سے ایک اور چیز مانگنا چاہتا ہوں، آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری وہ بات جو ہے نا وہ پوری کرنی ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک جو ہے وہ آپ سے بنتی ہے، ایک التجا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں آج تک میں نے کبھی کسی چیز سے منع کیا ہے جو آج منع کروں گا؟ تو مجھے بولو کہ تمہیں کیا چاہیے، اگر تم یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے تو مجھے بتاؤ، جو بھی تم فرمائش کرو گے اگر وہ میں پوری کر سکتا ہوا تو میں انشاءاللہ تمہاری وہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تو اب وہ بچہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی بات پہ قائم رہیے گا، یہ نہ ہو کہ میں آپ سے بات کروں اور آپ میری فرمائش پوری نہ کریں۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں اگر پوری کر سکتا ہوا تو تمہاری فرمائش ضرور پوری ہوگی۔ تو بچہ کہنے لگا کہ آپ پوری کر سکتے ہیں، بس میں آپ سے جو کہوں گا نا آپ نے وہ کہنا ہے۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اچھا بھی ٹھیک ہے، تم جو کچھ بھی کہو گے، جو الفاظ تم اپنے منہ سے نکالو گے، میں تمہارے پیچھے پیچھے ان الفاظ کو دہرا دوں گا۔ تو بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ بولو۔ نظام الدین اولیاء بات سن کر کے حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ٹھٹک گئے۔ انہوں نے ایک نظر بھر کر اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا اور پھر ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اس بچے سے کہا بیٹا تو اولیاء۔ بچہ کہنے لگا نہیں بابا جی، نظام الدین اولیاء۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ پھر مسکرائے، انہوں نے کہا بیٹا تیرا باپ بھی اولیاء۔ بچہ آپ کو پتہ ہے بچے ضدی ہوتے ہیں، وہ جب اس بات پہ اڑ جاتے ہیں نا تو پھر ان کی وہی بات ہوتی ہے۔ تو بچہ کہنے لگا نہیں بابا جی، نظام الدین اولیاء۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیٹا تیرا دادا بھی اولیاء۔ بچہ کہنے لگا نہیں بابا جی، آپ تو پھر میرے ساتھ مکر رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ جو میں بولوں گا آپ میرے پیچھے پیچھے وہ بولیں گے۔ میں نے آپ کو کہا کہ نظام الدین اولیاء کہیں، آپ نے کہا کہ تو اولیاء۔ میں نے کہا کہ نظام الدین اولیاء کہیں، آپ نے کہا تیرا باپ اولیاء۔ میں نے کہا نظام الدین اولیاء کہیں، آپ نے کہا تیرا دادا اولیاء۔ تو آپ تو یہ بات نہیں کر رہے جو میں کر رہا ہوں نا، آپ نے وہ بات کرنی ہے جو میں کروں گا، تو آپ جو بولیں نظام الدین اولیاء۔ تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا تیری 7 پشتیں اولیاء۔
بچے نے کہا نا، نظام الدین اولیاء۔ بابا جی نے کہا اچھا، تو تم نے میرے منہ سے یہی کہلوانا ہے، چلو ایک میں تمہیں اور چانس دیتا ہوں، بیٹا تیری ساتھ آنے والی اور ساتھ گزری ہوئی پشتیں اولیاء۔ اس نے کہا نا بابا جی نا، نظام الدین اولیاء۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سوچ میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے۔ بچے کی طرف ایک نظر وہ دیکھتے اور دوسری نظر وہ کچھ زمین پر گاڑ دیتے، سوچنے لگے، اور پھر سوچتے سوچتے کافی دیر گزر گئی۔ اب بچہ دوبارہ اصرار کرنے لگا۔ بچے نے کہا کہ بابا جی آپ تو مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ نے کہا تھا جو میں بولوں گا آپ میرے پیچھے وہ بولیں گے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھ بیٹا، تو یہاں بیٹھے بیٹھے اس عمر میں ہی اولیاء ہو گیا، تیرا باپ تیرا دادا تیری ساتھ اگلی نسلیں ساتھ پچھلی نسلیں اولیاء میں نے کر دی، تجھے یہ بھی قبول نہیں ہے، تو وہی کچھ سننا چاہتا ہے تو پھر جا سن۔ نظام الدین ست اولیاء، نظام الدین ست اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک اولیائی میں نے چھینی تھی آج سے 12 سال پہلے، میں اسے 7 اولیائیاں واپس کر رہا ہوں۔ وہ اب نظام الدین اولیاء نہیں، نظام الدین ست اولیاء ہے، 7 اولیاء ہے وہ۔ اب اس کی طاقت، اس کی پاور 7 ولیوں جتنی، 7 اولیاؤں جتنی ہوگی۔ نظام الدین اولیاء نہیں، اب نظام الدین 7 اولیاء۔ یہ کہہ کر کے ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو لے کر کے اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، بچے کے باپ نے دروازہ کھولا، بچے کو باپ کے سپرد کیا اور کہا کہ آج کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ بچے کے باپ نے کہا ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی جو آپ آج کے بعد نہیں آئیں گے؟ کہنے لگے جس ڈیوٹی پر، جس کام پر میں سالوں سے لگا ہوا تھا، آج وہ ڈیوٹی مکمل ہو گئی، آج وہ کام مکمل ہو گیا، اس لیے اب میرا یہاں سے جانا بنتا ہے۔ جتنا وقت میں نے اس بچے کے ساتھ یا آپ لوگوں کے ساتھ گزارا، یہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گا، لیکن اب میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پانی پت چلا جاؤں گا۔ اب میں پانی پت میں ہی رہ کر اپنی باقی زندگی گزاروں گا، آج کے بعد میں بھی اس علاقے میں نہیں آؤں گا۔ باپ بچے کو ڈانٹنے لگا کہ بھی تم نے کوئی ایسی حرکت کی، کوئی بات کی، تو کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، اس بچے نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ جو ڈیوٹی میری لگی تھی وہ ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے، اس شہر میں میرے رہنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب مجھے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پانی پت کو کوچ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ آخری الوداع کرتے ہوئے اس گھر سے رخصت ہوئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پانی پت جا کر آباد ہوئے۔ پانی پت ہی سرکار کا مزار ہے، پانی پت میں ہی سرکار رہتے ہیں اور پانی پت ہی سرکار کی نگری کہلاتی ہے۔ جو زائرین ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان جاتے رہتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ پانی پتی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پانی پت میں ان کا مزار ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں 2.5 قلندر ہیں، جس کی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ 2 قلندر تو حضرت ابو علی شاہ قلندر اور لال شہباز قلندر ہیں، جبکہ آدھے قلندر جو ہے وہ حضرت رابعہ بصری قلندر ہیں۔ رابعہ بصری کو آدھا قلندر عورت ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ علمی فہم میں وہ ان دونوں سے
اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ رابعہ بصری جیسی عورت نہیں ملتی۔ ادھر یہ ہوا، ادھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی اولیائی واپس مل گئی۔ اب وہ خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں بلکہ حضرت خواجہ نظام الدین 7 اولیاء تھے۔ واقعہ ہی ان کو جو اولیائی واپس ملی وہ 7 اولیاؤں جیسی طاقت تھی۔ وہ گجری جو کہ عرصہ دراز سے عقیدت مند تھی، اپنی باقی کی زندگی بھی اسی طرح سرکار کی خدمت کرتی رہی۔ کہتے ہیں جب تک اس کے دم میں دم رہا، سانس میں سانس رہا، وہ سرکار کی خدمت میں اسی طرح سے دودھ لے کر کے حاضر ہوتی رہی۔ اس کے مر جانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کی اولاد میں سے بھی کوئی اس فریضے کو انجام دیتا رہا اور سرکار کے لیے وہ دودھ کا چھنا ہمیشہ اس گجری کے گھر سے جاتا رہا۔ دوستو، میں نے پہلے بھی اس کہانی میں ایک جگہ آپ کو کہا تھا کہ اگر ہم میں سے، آپ میں سے کوئی انسان ہوتا تو کب کا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کنارہ کشی اختیار کرتا اور وہ اپنا کوئی نیا پیر بزرگ ڈھونڈ لیتا۔ اس کو خواجہ نظام الدین اولیاء کی اولیائی چھین جانے کے بعد شاید وہ ان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہ رکھتا، لیکن یہ گجری تھی کہ ایسی عقیدت مند تھی کہ اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر ساری زندگی اس گجری نے ایسے گزار دی کہ کبھی ان سے کچھ بھی طلب نہیں کیا، کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی خواہش نہیں کی، کچھ بھی نہیں مانگا۔ ایسے مرید ہر پیر کے لیے بہت زیادہ قابل اعتماد اور فخر کا باعث ہوتے ہیں۔ دوستو، گجری اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اس قصے میں اور حضرت بو علی شاہ قلندر کا ان کی اولیائی چھیننا اور پھر 12 سال بعد واپس کرنا، یہ میں نے قصہ مکمل طور پر آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ قصہ پہلے بھی اپنے کسی بڑے بوڑھے کی زبانی ضرور سنا ہوگا، اور اگر اس میں سے آپ کچھ بھول چکے تھے یا کچھ آپ کو یاد نہیں تھا تو آج میرے اس سنانے کے بعد عموماً آپ کو وہ چیزیں یاد آ گئی ہوں گی کہ جس چیزوں کو آپ بھول چکے تھے۔ دوستو، اولیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، بڑا فضل و کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ آج بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو بہت بڑا ولی اللہ مانا جاتا ہے اور کئی وقتوں کے وہ بہت بڑے ولی ہیں۔ اسی طرح بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہندوستان میں ہیں اور یہ بھی ہندوستان میں ہیں۔ ہندوستان نے ہم کو بڑے بڑے ولی دیے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں بھی بڑے بڑے نامی ولی ہیں، اسی طرح ہندوستان نے بھی ہم کو بڑے بڑے ولی دیے ہیں۔ ہندوستان میں بڑی بڑی ہستیاں آج بھی اللہ کی پیاری بیٹھی ہیں، جن کے دربار ہیں، مزار ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو علی احمد صابر کلیئر والی سرکار کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کچھ بھی میں جانتا ہوں، جو کچھ بھی میں نے پڑھا سنا ہے یا اپنے بڑے بوڑھوں سے کوئی بات میں نے سنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ باتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ جس بھائی کو گجری اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا میرا یہ سنایا ہوا قصہ پسند آیا ہے، میری ایک چھوٹی سی استدعا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، لائک کمنٹ کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو جو بھی بناؤں وہ ٹائم سے آپ کو مل سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو گجری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اسلامی واقعات میں، قصص الاولیاء میں آپ کو حضرت علی احمد صابر، جن کو المعروف صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مکمل معلومات، مکمل ان کی زندگی کے بارے میں حکایات بتائی جائے گی، اور ان کی بھی ایک ایسی دلچسپ داستان میں آپ کو سناؤں گا کہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جو جانتے ہیں ان کے
علم میں بھی ہو سکتا ہے میری کہی ہوئی باتوں سے کچھ اضافہ ہو، اور جو نہیں جانتے ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کی زندگی کیسے گزری، اور علی احمد صابر کی ہستی جو ہے وہ کیا ہستی ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس قصے کو اگر آپ نے پہلے کسی سے سنا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔